पहाड़ों पर एक खूबसूरत सुबह नमूदार हो रही थी जब जमील और कहवत वादी में उतरे। अब वो दोनों चलते हुए नदी के किनारे पहुँचे। जमील ने अपने बाबा को सलाम किया जो वहीं नदी के किनारे खड़े थे। आओ जमील, कैसे हो? उन्होंने उसके सलाम का जवाब देकर पूछा। ठीक हूँ बाबा, आपने बुलाया, सब खैरियत है? जमील ने पूछा। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कामूर को जानते हो ना? उन्होंने कहा। जी बाबा, जानता हूँ, उसको अज़ाज़ील का ख़ास चेला है। क्या हुआ उसे? जमील ने कहा। आजकल कुछ और शैतानी क़ुव्वतों के साथ मिलकर वो कुछ गलत काम करने वाला है। हमें अब इस पर मुकम्मल तौर पर नज़र रखनी है। हमारी ज़रा सी बेहतियाती हमें बहुत बड़े नुकसान से दो चार कर सकती है। ख़ास तौर पर तुम्हें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। वो उसकी तरफ देख कर बोले। जी बिल्कुल बाबा, मैंने इनकी हर हरकत पर नज़र रखी है। बस मौका मिलते ही मैं इन शैतानों का काम तमाम कर दूंगा जो इस ज़मीन पर फसाद फैलाते हैं। ज़मीर ने कहा। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद है। उसके कंधे पर वो हाथ रख कर बोले। ज़मील, कभी भी अपने फ़र्ज से पीछे मत हटना और एक बात याद रखो, हमारी कुछ हदूद हैं जिनसे हम कभी इनहराफ नहीं कर सकते। अल्लाह की बनाई हुई हदूद हमारे लिए हर चीज़ से बढ़कर हैं। उम्मीद है मेरी बातें याद रखोगे। उन्होंने वापस जाते हुए उससे कहा। ज़मील के लिए इसका फ़र्ज़ उसकी जान से भी बढ़कर है। बेफ़िक्र रहें, मेरे फ़र्ज़ के रास्ते में कभी कुछ नहीं आ सकता। उसने रुककर उनकी तरफ देखकर कहा और कहवत के पास चला गया जो इनसे थोड़े ही फासले पर खड़ा था। तुमने बाबा को कुछ बताया है? उसने कहवत के करीब जाकर उससे पूछा। किस गप बारे में? उसने पूछा। हाइफा और मेरे बारे में। क्या वो कुछ जानते हैं? क्योंकि ये बात तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। जमील ने पूछा। नहीं, मैं क्यों बताऊंगा? मुझे तुम्हारे हाथों मरना नहीं है। वैसे भी वो तुम्हारे बाबा हैं, इनसे कोई बात छुप नहीं सकती। जमील, तुम ये जो भी कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तुम्हारा और उसका कोई जोड़ नहीं। तुम एक जिनज़ादे हो और वो एक खाकज़ादी है। जैसा तुम चाह रहे हो ये मुमकिन नहीं है। उसने समझाने वाले अंदाज में कहा। क्या गलत है? क्या मोहब्बत करना गलत है? मैं हाइफा से मोहब्बत करता हूँ और अब मेरे लिए इस मोहब्बत से पीछे हटना मुश्किल है। उसने बेबसी से कहा। मैंने मोहब्बत को कब गलत कहा है? मगर तुमने सोचा इस सब का अंजाम क्या होगा? उसने पूछा। मोहब्बत ने कभी अपने अंजाम के बारे में सोचा है? मगर ये बात तय है, हाइफा मेरी है और मैं इसे यहाँ अपनी वादी में अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्द शामिल कर लूँगा। ये कहकर वो रुका नहीं और कहवत उसको जाते हुए देखने लगा। शेख साहब, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ज़ुबैदा बेगम उनको चाय का कप पकड़ाते हुए बोली। सब खैर तो है? बताएं, मैं सुन रहा हूँ। उन्होंने चाय पीते हुए कहा। मुझे हाइफा के बारे में बात करनी है। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ वो बदली बदली सी है। खुद ही अपने आप से बातें करने लगती है। कल भी फव्वारे के पास बैठी यूँ किसी से बात कर रही थी जैसे कोई इसके सामने बैठा हो। ज़ुबैदा बेगम परेशान सी होकर बोली। हाँ, ये बात तो मैंने भी नोट की है। आपने उससे इस बारे में पूछा, वो क्या कहती है? वो बोले। जी मैंने पूछा तो कहती किसी से भी नहीं, अम्मा कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा। अम्मी, कल आप ही बाहर तख्त पोश पर बैठकर जब कुरान पढ़ रही थी और मैं झूला झूल रही थी तब मैंने देखा था वो किसी से बात कर रही थी और साथ ही मुस्करा रही थी। आशू, जो कमरे से बाहर खड़ी अपने वालदैन की बात सुन रही थी, कमरे में आकर बोली। वो खुद इस बात से परेशान थी कि इसके आपी को क्या हुआ है। हाइफा आज घर पर नहीं थी। वो अपनी एक दोस्त से मिलने गई थी। तभी उसके घर वाले मिलकर उसके बारे में बात कर रहे थे। बात तो परेशानी वाली है। खैर तुम लोग फिक्र ना करो। मेरा दोस्त है, उसका बेटा माहिर नफ्सियात है। मैं उससे बात करता हूँ। कभी कभी इंसान खुद से बातें करने लग जाता है। वो हमें सही बात बता देगा। उन्होंने दोनों को तसल्ली देते हुए कहा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है मेरी जवान बेटी को
بیٹھے بٹھائے یہ کون سی بیماری لگ گئی ہے، اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرے۔ وہ روتے ہوئے بولیں، اللہ سے اچھے کی امید رکھو زبیدہ بیگم، انشاءاللہ اگر کوئی بیماری ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تمہاری تسلی کے لیے میں ابھی اپنے دوست کے بیٹے سے ملنے جاتا ہوں، تم فکر مت کرو۔ یہ کہہ کر شیخ کمال گھر سے نکل گئے۔ شام ڈھلتے ہی شیخ کمال حائفہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ اس کے اندر کمرے میں جاتے ہی زبیدہ بیگم نے شیخ صاحب سے ڈاکٹر کے متعلق پوچھا۔ شیخ کمال نے ڈاکٹر سے ہونے والی ساری بات تفصیل کے ساتھ ان کو بتا دی۔ کل انشاءاللہ احمد بیٹا گھر آئے گا، اس نے کہا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان خود سے ہی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ یا اللہ اگر میری حائفہ کو کوئی بیماری نہ ہو، اگر ہے تو اس کو شفا عطا کر، آمین۔ شیخ صاحب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، بیٹا احمد نے حائفہ کو کلینک پر کیوں نہیں بلوایا؟ زبیدہ بیگم نے شیخ کمال سے یہ بات پوچھی جو وضو کر کے باتھ روم سے باہر نکلے تھے۔ احمد بیٹا بہت ہی سمجھدار ہے، تم کو تو معلوم ہے، ہمارے ہاں اگر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ پاگل ہے، جبکہ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانے والا ہر انسان پاگل نہیں ہوتا۔ اور احمد بیٹا کے کلینک پر اظفر کا دوست کام کرتا ہے، اگر میں حائفہ کو لے کر وہاں جاتا تو وہ اظفر کو بتا دیتا اور پھر اظفر آپا کو بتا دیتا، یوں سب کے سامنے ساری بات کھل کر آ جاتی۔ اس لیے احمد بیٹا نے یہاں گھر آنا مناسب سمجھا۔ یہ کہہ کر وہ نماز پڑھنے چلے گئے۔ برف سے ڈھکے ہوئے فلک بوس پہاڑوں پر سیاہ رات اتر آئی تھی۔ چاند ان فلک بوس پہاڑوں کے اس قدر قریب تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے ان سے باتیں کر رہا ہو۔ تبھی جمیل حائفہ کو لے کر وادی میں اترا تھا۔ حائفہ اپنی آنکھیں کھول لو، ہم وادی میں پہنچ گئے ہیں۔ جمیل کے کہنے پر اس نے اپنی آنکھیں کھول دی، مگر ہر طرف اندھیرا تھا۔ جمیل یہاں تو ہر طرف بہت اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ میرے ہوتے ہوئے ڈر کیسا، لو ابھی ہر طرف روشنی کر دیتا ہوں۔ جمیل کے یہ کہتے ہی ان کے راستے میں مشعلیں روشن ہونا شروع ہو گئیں۔ حائفہ اس کا ہاتھ تھامے جیسے جیسے گھاس پر اپنے قدم بڑھا رہی تھی، ویسے ہی سرخ گلاب اس کے پیروں پر بچھتے جا رہے تھے۔ ننھے ننھے جگنو اس کے آس پاس دائرہ بنا کر گھوم رہے تھے۔ چمکتی ہوئی تتلیاں اس کے گرد رقص کر رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک تتلی کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا۔ حائفہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سب دیکھ کر حیران بھی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ندی کے پاس پہنچ گئے۔ حائفہ نے اپنے پیروں پر گھوم کر وادی کے چاروں طرف دیکھا، وہ خوشی سے جھوم رہی تھی۔ تبھی اس کے سر پر رنگ برنگے پھولوں کی برسات ہونے لگی۔ وہ اپنے ہاتھ کھول کر ان پھولوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے لگی۔ میں بہت 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 خوش ہوں جمیل، اس نے خوش ہوتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ جمیل تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا اس کو خوش ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آیا اور ستاروں سے بھرے سرخ آنچل سے اس کے سر کو ڈھانپ دیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں جمیل، کبھی میری زندگی سے دور مت جانا، اس نے نم آنکھوں سے جمیل کی طرف دیکھ کر کہا۔ پتہ ہے جمیل، میں نے خواب میں یہ خوبصورت جگہ دیکھی تھی، تمہارے ساتھ میں یہاں پر آئی تھی، مگر حقیقت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوشی نہیں۔ پھر اس نے جمیل کو اپنا سارا خواب سنایا۔ جمیل تم نے تو کہا تھا تمہارے قبیلے کے باقی افراد بھی یہیں پر رہتے ہیں، مگر یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ وہ آس پاس دیکھ کر بولی، یہ وادی بھی ہماری ہے، ہم یہاں جیسے چاہے گھوم سکتے ہیں، مگر وہ سامنے پہاڑ دیکھ رہی ہو، اس کے پار ہمارا بسیرا ہے۔ اس نے ہاتھ سے پہاڑوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ کچھ دیر تک میں تمہیں اپنے قبیلے کے لوگ دکھاتا ہوں، جمیل نے کہا۔ جمیل میں نے تم سے ایک بات کہنی ہے، اس نے پریشان ہو کر کہا۔ جمیل جانتا تھا کہ وہ کیا کہنے والی ہے، وہ اس کا ذہن پڑھ سکتا تھا، مگر وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ میرے گھر والوں کو مجھ پر شک ہو گیا ہے، ان کو لگتا ہے میں کسی سے باتیں کرتی ہوں، وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں، مجھے ڈر ہے وہ مجھے تم سے دور نہ کر دیں، ان کو کیا معلوم میں تم سے باتیں کرتی ہوں، وہ پریشان سے لہجے میں بولی۔ یہ بات یاد رکھنا حائفہ، تم کو مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، میری محبت ہو تم کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔
اس نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، اگر تم اجازت دو تو کیا میں تمہارے جسم میں داخل ہو سکتا ہوں؟ کیونکہ ایک بار میں تمہارے جسم میں داخل ہو کر تمہارے خون میں سرایت کر گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تم کو مجھ سے الگ نہیں کر سکتی۔ وہ گرجدار آواز میں بولا، میری روح، میرا وجود، میرا دل سب تمہارے تابع ہیں۔ میرے دل پر تمہاری حکومت ہے۔ میرے جسم میں داخل ہونے کے لیے تم کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ حائفہ نے کہا۔ جمیل کے کہنے پر حائفہ نے آنکھیں بند کی۔ اب وہ اس کے پیروں کی طرف سے اس کے جسم میں شامل ہو رہا تھا۔ اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا۔ حائفہ کو لگا جیسے اس کو جلتی ہوئی آگ میں دھکیل دیا گیا ہو۔ آگ کی تپش اس کی برداشت سے باہر تھی، مگر پھر بھی وہ ضبط کیے ہوئے تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آگ کی اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی ہو۔ یہ عمل صرف چند لمحوں کا تھا۔ تھوڑی دیر جمیل پھر اس کے سامنے تھا۔ اب وہ جب چاہے اس کے وجود میں داخل ہو سکتا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے چہرے پر آگ کی تپش کی وجہ سے آئے پانی کے ننھے قطروں کو دیکھ کر بولا، مجھے کیا ہونا ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو میں تمہیں اپنا قبیلہ دکھاتا ہوں۔ اس نے جمیل کا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کر لیں۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ دونوں ایک چھوٹی پہاڑ پر تھے۔ وہ دیکھو، نیچے میرے قبیلے کے لوگ گھوم رہے ہیں۔ جمیل کی رہنمائی میں اس نے نیچے کی طرف دیکھا، جہاں سیاہ اور سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس بہت سے لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ جمیل، تمہارے بابا کہاں ہیں؟ اس نے ان لوگوں سے نظریں ہٹا کر پوچھا۔ میرے بابا اس وقت عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان سے بھی تمہیں ملواؤں گا، مگر صحیح وقت آنے پر۔ ابھی ہم کو واپس جانا ہے، کیونکہ بہت جلد میں تمہیں یہاں اپنے قبیلے میں اپنے لوگوں کے درمیان لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر جمیل نے حائفہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کی دنیا میں واپس چلا گیا۔ حائفہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، وہ آشو کے ہاتھ میں گجرے اور دوپٹہ دے کر حیران رہ گئی، جو جمیل نے اسے دیا تھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ تم نے میری الماری کی تلاشی لی ہے؟ حائفہ نے غصے سے کہتے ہوئے آشو کے ہاتھ سے گجرے اور دوپٹہ چھین لیا۔ آپی، یہ سب کیا ہے؟ یہ گجرے اور دوپٹہ کہاں سے آئے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، اس نے پوچھا۔ تم کون ہوتی ہو مجھ سے یہ پوچھنے والی؟ اور یہ گجرے اور یہ دوپٹہ میرا ہے۔ حائفہ واپس دونوں چیزیں الماری میں رکھتے ہوئے بولی، آپی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ وہی گجرے ہیں جو کچھ دن پہلے ہم نے شادی میں گئے تھے تب وہاں ملے تھے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ یہ گجرے وہاں سے لائی ہیں، مگر آپ یہ گجرے دوسرے ہی دن مرجھا جاتے ہیں، مگر یہ ابھی تک ویسے ہی فریش ہیں۔ اور آپ کے پاس یہ دوپٹہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بتائیں مجھے کیا چھپا رہی ہیں مجھ سے؟ میں بہن ہوں آپ کی، اس نے حائفہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ میں کیوں کچھ چھپاؤں گی؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ یہ میری اپنی چیزیں ہیں، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ آپی، اماں ابا بہت پریشان ہیں، دیکھیں مجھے اپنے دل کی بات نہیں بتائیں گی تو کسے بتائیں گی؟ میں سن رہی ہوں، جو بھی آپ کے دل میں ہے مجھے بتائیں، اس نے اپنی آپی کو کرسی پر بٹھا کر پوچھا۔ حائفہ اپنی چھوٹی بہن کو کچھ دیر یوں ہی دیکھتی رہی، جیسے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ اس کو کچھ بتائے یا نہ بتائے۔ بالآخر اس نے آشو کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے آشو کو شروع سے لے کر اب تک ہونے والی ہر بات تفصیل سے بتانے لگی، اور آشو خاموشی سے ان کو بنا ٹوکے ان کی ساری بات سننے لگی۔ شام کی چائے پر ڈاکٹر احمد فاروقی شیخ کمال کے گھر پر موجود تھا۔ شیخ کمال نے اپنی فیملی کو ڈاکٹر احمد سے ملوایا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائنگ روم میں حائفہ اور ڈاکٹر احمد کے علاوہ سب بھی وہاں سے چلے گئے تھے۔ شیخ کمال سے باہر کوئی ملنے آ گیا تھا، اور زبیدہ بیگم نماز پڑھنے اور آشو رات کے کھانے کا بہانہ بنا کر وہاں سے آ گئی تھی۔ ڈاکٹر احمد نے حائفہ سے گفتگو کا آغاز معمول کی باتوں سے کیا، وہ کیا کرتی ہیں، ان کے شوق کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ویسے حائفہ، آپ کو کبھی لگا کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی آپ کے ساتھ ہے؟ مثلاً اکثر لوگ ایسے ہی کوئی خیالی پیکر بنا لیتے ہیں، پھر اس کو حقیقت سمجھ کر اس سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، آپ ماہر نفسیات ہیں، مجھ سے بہتر تو آپ ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس نے ناگواری سے کہا، جی بالکل ایسا ہے،
بعض اوقات انسان کو اپنی بیماری کا علم نہیں ہوتا، جبکہ اس کے ساتھ رہنے والے اس کو بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے یا کیا نہیں کر رہا۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ بیماری کی باتیں چھوڑیں، یہ بتائیں جنات پر یقین ہے کہ ہماری دنیا میں جنات آج بھی موجود ہیں، حالانکہ سائنس ان کے وجود سے انکار کرتی ہے۔ حائفہ نے پوچھا، بالکل یقین ہے، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، ہاں مگر ان کی اپنی دنیا ہے، وہ انسانی کی دنیا سے دور رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، وہ ہمارے آس پاس ہی رہتے ہیں مگر ہم انجان ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ یہاں کیوں آئے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیں، مجھے کوئی ذہنی بیماری نہیں ہے، اور یہاں سے جاتے ہوئے یہ بات آپ میرے والدین کو بتا کر جائیں گے۔ یہ بات کہتے ہوئے حائفہ کی آنکھوں کا رنگ آگ رنگ جیسا ہو گیا تھا، مگر ایسا صرف چند سیکنڈ کے لیے ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے حائفہ کی آنکھوں کا رنگ پہلے جیسا ہو گیا۔ اس بات کے بعد ڈاکٹر احمد نے حائفہ سے کوئی بات نہیں کی اور حائفہ بھی خاموشی سے چائے پیتی رہی۔ ڈاکٹر احمد ایک بات اچھی طرح جانتے تھے کہ ذہنی طور پر بیمار انسان کی آنکھوں کا رنگ نہیں بدلتا۔ یہ ذہنی بیماری نہیں، کچھ اور ہے۔ ڈاکٹر ہونے کے باوجود ان کو ایسی اندیکھی مخلوق پر یقین رکھتے تھے جس نے حائفہ پر قبضہ کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر احمد نے شیخ کمال کو صرف یہ کہا کہ حائفہ کو کوئی ذہنی بیماری نہیں، اس کو جو بیماری ہے اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ کسی روحانی بزرگ کے پاس ہے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں رکے نہیں تھے۔ ڈاکٹر احمد کی باتوں نے شیخ کمال کو مزید پریشان کر دیا۔ احمد فاروقی سے ہونے والی گفتگو کا ذکر انہوں نے کسی سے نہیں کیا تھا۔ کچھ دن بعد شیخ کمال کو کسی نے ایک آدمی کے بارے میں بتایا جو ایک عامل تھا۔ آج وہ اس کو ساتھ لے کر گھر آئے تھے تاکہ گھر میں اگر کوئی اندیکھی مخلوق ہے تو اسے چھٹکارا پا سکیں۔ اس کام کے اس نے شیخ کمال سے پیسے بھی مانگے جو انہوں نے کام پورا ہونے کی صورت میں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ گھر کے بڑے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے سبز رنگ کا چوگا پہن رکھا تھا۔ اس کے پاس ایک تھیلا تھا۔ وہ نیچے فرش پر دری بچھا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کمال صاحب سے کوئلے منگوائے اور ان کو دہکا کر ان پر تھیلے سے کوئی سفوف نکال کر ڈالا جس سے کمرے میں دھواں بھر گیا۔ شیخ کمال نے اس کے سامنے ہی بیٹھے تھے۔ یہ ایک ڈھونگی عامل بابا تھا جو لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان سے پیسے لیتا تھا۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں شیخ کمال سے ساری بات اکلوا لی کہ مسئلہ ان کے گھر کا نہیں ہے، ان کی بیٹی پر شاید کوئی سایہ ہے۔ اس نے کمال صاحب کو اپنی بیٹی کو یہاں لانے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد شیخ کمال حائفہ کو لے کر اس کمرے میں آئے۔ انہوں نے حائفہ سے جھوٹ بولا کہ وہ اسے کسی سے ملوانا چاہتے ہیں۔ حائفہ کمرے کا منظر دیکھ کر حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بابا یہ سب کیا ہے؟ یہ آدمی کون ہے؟ یہ ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ حائفہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، تم یہاں ان کے سامنے بیٹھ جاؤ، تم کو جو بیماری ہے یہ اس کا علاج کرنے آئے ہیں، انہوں نے کہا۔ مگر بابا مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، حائفہ نے واپس مڑتے ہوئے کہا۔ ارے لڑکی چپ چاپ بیٹھ جا، کیا بزرگوں کے سامنے زیادہ زبان چلا رہی ہے؟ اس آدمی نے غصے سے کہا۔ اور تم باہر جاؤ، میں ذرا اس کی بیماری کا علاج کر لوں، بہت برا سایہ ہے اس پر، باہر سے دروازہ بند کر دینا، یہ سایہ باہر نہ نکل جائے، میں اسے جلا کر بھسم کر دوں گا، اور جب تک میں نہ کہوں باہر سے دروازہ مت کھولنا، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا اور منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ اس سے پہلے حائفہ کو ساری بات سمجھ آتی، شیخ کمال کمرے کو باہر سے بند کر کے جا چکے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر جانے کو اٹھی تھی، تبھی اس عامل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ہاں بھئی بتاؤ کون سی بیماری ہے، کون سا سایہ ہے تم پر، ذرا میں بھی تو دیکھوں، ویسے تم اتنی خوبصورت ہو، تم پر تو کوئی بھی عاشق ہو سکتا ہے۔ اس نے شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، میرا ہاتھ چھوڑو ذلیل انسان، تم جیسے لوگ عامل کا روپ دھار کر لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں، اس نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، مگر سامنے والے کی گرفت مضبوط تھی، وہ کوشش کے باوجود اپنا ہاتھ چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ حائفہ اپنی آنکھیں بند کرو اور جب تک میں نہ کہوں تم اپنی آنکھیں نہیں کھولو گی۔ اس کے کان میں جیسے ہی زمیل کی آواز آئی، اسے لگا اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی ہو۔ وہ ابھی اس عامل سے جان چھڑانے کی کوئی ترکیب سوچ ہی رہی تھی۔ زمیل کے کہنے پر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔
تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس کا ہاتھ پکڑنے کی؟ کسی اندیکھی چیز نے عامل کے ہاتھ پر آری پھیر دی تھی اور ساتھ ہی اس نے حائفہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے ہاتھ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ عامل درد کی شدت سے چلا اٹھا جب اس کے سامنے ایک سیاہ والا نمودار ہوا۔ تم جیسے ڈھونگی بابوں کا اصل ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ اس نے عامل کو گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ عامل کی گھٹی گھٹی آوازیں باہر تک جا رہی تھیں۔ زمیل نے ایک ہی جھٹکے میں اس عامل کی بازو اس کے جسم سے الگ کر دی اور اس کو نیچے زمین پر پھینک دیا۔ وہ درد کی شدت سے چلا رہا تھا۔ شکر کرو میں نے تمہاری جان نہیں لی، ورنہ تم جیسے شیطانی لوگوں کو جہنم رسید کرنا میرا کام ہے۔ آئندہ تم مجھے یہ کام کرتے ہوئے نظر مت آنا، ورنہ تمہارا ٹھکانہ قبرستان ہوگا۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ عامل کو ایک ٹھوکر رسید کرتے ہوئے اس نے کہا، اب اپنی آنکھیں کھولو حائفہ، مگر ابھی پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حائفہ اس انسان کی ایسی حالت دیکھے۔ حائفہ نے آنکھیں کھول لی تھی مگر اپنے پیچھے دروازہ پٹنے کا شور بھی سن رہی تھی۔ عامل اپنی ٹوٹی ہوئی بازو کے ساتھ دروازے کے پاس آیا اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ شیخ کمال جو باہر کھڑے تھے انہوں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ عامل کی ایسی حالت دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ اس سے پہلے وہ اس سے کچھ پوچھتے وہ بنا کچھ کہے جلدی سے اپنے ساتھی کے پاس گیا اور کار میں بیٹھ کر یہ جا وہ جا۔ شیخ کمال کمرے میں واپس آئے۔ کمرہ پہلے کی طرح صاف ستھرا تھا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور حائفہ ایک کرسی پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس نے شکوہ کناں نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بنا کمرے سے باہر نکل گئی۔ شیخ کمال اپنی بیٹی سے کچھ شرمندہ تھے۔